Assalamu alaikum. Dear students, I am Dr. Hina Noor, in charge Department of Special Education. हमने पिछले प्रोग्राम्स में आपके साथ कोर्स कोड 8329 का इंट्रोडक्शन और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट जो है वो डिस्कस किया था. आज के प्रोग्राम में हम कोर्स कोड 8329 की ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 और ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 3 को डिस्कस करने जा रहे हैं. बच्चों, आप लोगों ने पिछले प्रोग्राम में स्पेशल नीड्स के बारे में देखा और मैंने आप लोगों को बताया कि मुख्तलिफ़ किस्म की नीड्स जो इन बच्चों की क्लासरूम में मौजूद हैं उनको आपने ऑब्ज़र्व करना है बच्चों को देखते हुए. जब हम उन नीड्स को देख रहे थे और ऑब्जर्वेशंस ले रहे थे तो हमारा फोकस जो है वो बच्चे थे कि उनकी ज़रूरियात क्या हैं. उनको जाने बिना हम अपनी टीचिंग प्रैक्टिसेस या अपनी असेसमेंट प्रैक्टिसेस नहीं कर सकते. सो पहला स्टेप उन बच्चों की ज़रूरियात को जानना था जो हमने ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 1 में लिख दी. अब आप जब अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 और 3 बना रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि वो ज़रूरियात जो आपने कि ऑब्ज़र्व की थी उन बच्चों में, जैसे कि उनकी कुछ फ़िज़िकल नीड्स थी या उनकी कोई एनवायरमेंटल नीड्स थी, तो उसके बाद आपने ये देखना है कि ये ज़रूरियात अब टीचर उनको कैसे एड्रेस कर रहा है. सबसे पहले उनको असेस कैसे कर रहा है. क्या टीचर जो है ये असेसमेंट ख़ुद कर रहा है, वो कौन से तरीक़ेकार इख्तियार करता है, उसने कोई असेसमेंट टूल्स अपने पास रखे हुए हैं या वो प्रोफेशनल्स की हेल्प ले रहा है. जहाँ तक ताल्लुक़ है एजुकेशनल नीड्स का तो वो तो टीचर ख़ुद भी असेस कर सकता है बच्चों के मुख्तलिफ़ टेस्ट लेके, लेकिन आपने यही नोट करना है कि टीचर कौन कौन से टेस्ट लेकर बच्चों की असेसमेंट करता है, एजुकेशनल असेसमेंट. लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है साइकोलॉजिकल नीड्स का तो क्योंकि टीचर एक ट्रेन प्रोफेशनल नहीं है जो कि साइकोलॉजिकल या इमोशनल नीड्स को एड्रेस कर सके, तो हो सकता है कि वो साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले रहा हो और ये काम साइकोलॉजिस्ट क्लासरूम में कर रहा हो. लिहाजा आपने जब असेसमेंट प्रैक्टिसेस को देखना है तो मुख्तलिफ़ प्रोफेशनल्स को ऑब्ज़र्व करना है. पहले आपने सिर्फ बच्चों को ऑब्ज़र्व किया था. अब आप देखेंगे कि स्कूल में अगर स्पीच थेरेपिस्ट है तो वो क्या करता है, वो बच्चों की कम्युनिकेशन नीड्स को किस तरीके से असेस करता है. अगर स्कूल में कोई वोकेशनल टीचर है तो क्या वो बच्चों को असेसमेंट के लिए मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार जो इस्तेमाल करती है किस तरीके से असेस करती है, उनका कोई टेस्ट लेती है, प्रैक्टिकल वर्क करवाती है, कोई स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स हैं जो कि स्कूल के SOPs में शामिल हैं जिनको अडॉप्ट करके बच्चों की असेसमेंट की जाती है. बच्चों की ये सारी असेसमेंट करके उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे कर रही है ये भी आपने नोट करना है. साइकोलॉजिकल नीड्स उसने असेस कर ली, लेकिन उसके साथ जब हमने काउंसलिंग नीड्स को भी देखा तो इन काउंसलिंग नीड्स की हमें ये तो पहले पता चल गया था कि बच्चे जो है वो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के साथ हैं, उनकी ज़रूरियात हैं, लेकिन अब ज़रूरत कितनी है, किस हद तक है और किस तरीके से उस ज़रूरत को असेस कर रहा है कोई प्रोफेशनल या टीचर. इट डिपेंड्स ऑन द स्कूल कि वहाँ पर कौन कौन से प्रोफेशनल्स जो है वो मौजूद हैं. वहाँ पर मुख्तलिफ़ थेरेप्यूटिक्स के से रिलेटेड हमारे पास प्रोफेशनल्स हो सकते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट है, स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए हमारे पास काउंसलर्स मौजूद हैं, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. हर कोई अपनी अपनी असेसमेंट कर रहा होगा. तो आपने इन सारी असेसमेंट प्रोसीजर्स को डिटेल में देखना है और इस सिलसिले में आपने उनके साथ डिस्कशन भी करनी है. पहले मैंने आपसे ये कहा था कि बस आपने जो नीड्स देखी आप टीचर से डिस्कस कर लें, लेकिन इस वक्त आपको टीचर के साथ साथ उन तमाम प्रोफेशनल्स के साथ भी डिस्कशन करनी है ताकि आपको पता चल सके कि वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं, क्या टूल्स यूज़ करते हैं और उनकी डॉक्यूमेंटेशन किस फॉर्म में हो रही है. क्या बच्चों की अलग अलग फ़ाइल्स बनी हुई हैं या बच्चों की कोई इंडिविजुअल फ़ाइल्स हैं वो जो कि वीकली या मंथली अपडेट हो रही हैं, उनका पोर्टफोलियोज़ है. सो व्हाट्सएवर इज़ द मैकेनिज़्म, व्हाट्सएवर आर द tools, whatsoever is the procedure that is adopted either by the teacher or by the professionals, आपने इसको नोट डाउन करना है. और इस सब को जब आप नोट डाउन कर लेंगे अपनी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 तो फिर आपने इसको अगेन उन प्रोफेशनल्स के साथ डिस्कस भी करना है. उसके बाद ही आपकी ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2 जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी. यहाँ आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारे करने का मकसद क्या है. तो बच्चों, इस कोर्स का मकसद आपको बेसिकली उस डिसेबिलिटी की सिर्फ आप कह लीजिए कि सरफेस नॉलेज देना नहीं है, बल्कि गहराई में उतरना है. ये जो आज के हमने देखा ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट 2, ये बेसिकली उसी का एक रिफ्लेक्शन है.
آپ ان بچوں کو دیکھتے ہیں، ان کی نیڈز کو دیکھتے ہیں، ان کی اسسمنٹ پروسیجرز کو دیکھتے ہیں، اور پھر نیکسٹ جو ہمارا سٹیپ ہے وہ ہے ان کی ٹیچنگ پریکٹسز. اسسمنٹ بھی ہم نے کر لی، ہمیں ضروریات کا بھی احساس ہو گیا، بٹ وٹ نیکسٹ؟ بینگ اے ٹیچر آپ نے کرنا کیا ہے؟ تو بیسکلی یہ کورس کیونکہ ڈیزائن کیا گیا ہے کہ چاہے وہ لوگ جو کہ پروفیشنلز ہیں یا وہ پیرنٹس جو کہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے بچوں کے متعلق جو اس کی ڈسیبلٹی ہے اس کی آگہی حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اپنے بچوں کو کیسے ڈیل کریں، وہ اس کورس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اسپیشلی یہ پریکٹیکل کورس ان کو بیسکلی نالج دے گا. باقی 4 کورسز آپ کے تھیوری کے ہیں، اس سے آپ کو بیسک نالج آ جائے گی، لیکن صرف سننا اور اس کو سمجھنا کافی نہیں ہے. جب تک کہ آپ پریکٹیکلی فیلڈ میں جا کے دیکھیں گے نہیں کہ پروسیجر کیا اڈاپٹ ہو رہا ہے، کیسے اسسمنٹ ہو رہی ہے، کون کون سے ٹولز پروفیشنلز یوز کر رہے ہیں، اور اگر پروفیشنلز نے مناسب سمجھا تو وہ ان میں سے کچھ ٹولز جو کہ ایک عام بندہ یوز کر سکتا ہے وہ آپ کو وہ دے دیں گے. تو یہ ایک آپ کا ایک اچھا موقع ہے کہ آپ اپنا ایک گڈ ریسورس آف اسسمنٹ ٹولز جو ہے وہ کلیکٹ کر لیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس آتی ہے ٹیچنگ پریکٹس. ٹیچنگ پریکٹسز بیسکلی اس رپورٹ کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ٹیچر کو آبزرو کرنا ہے. پہلے آپ نے بچوں کی نیڈز کو دیکھتے رہے، پھر آپ نے ان کی اسسمنٹ کے پروسیجرز جس میں ٹیچر بھی شامل ہے اور ڈفرینٹ پروفیشنلز بھی ہیں. لیکن اب جو ایریا آنے والا ہے جو کہ آبزرویشن رپورٹ 3 میں آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہے وہ ہے صرف اور صرف ٹیچنگ لرننگ پروسیس سے ریلیٹڈ ود ان دیٹ کلاس روم. اب آپ کلاس روم سے باہر نکل کے تھراپیوٹکس کو نہیں دیکھنے والے، اب آپ دوسرے پروفیشنلز کے ساتھ ڈسکشن نہیں کرنے والے، صرف اور صرف ٹیچر کو آبزرو کریں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز کے میننگز ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے ایکشنز کے پیچھے کوئی فلاسفی ہے اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے اور اس سے ڈسکس کریں گے. اس سلسلے میں آپ نے جو سب سے پہلے چیز دیکھنی ہے وہ ہے سبجیکٹ میٹر یا کانٹینٹ جو کہ وہ ٹیچر ان بچوں کو پڑھا رہی ہے. وہ سبجیکٹ میٹر، وہ کانٹینٹ کتنا ہے، اس کی ارینجمنٹ کیا ہے، اس کا سیکوینس کس طریقے سے چل رہا ہے، کیا وہ ہر دفعہ ایزی ٹو ڈیفیکلٹ پہ جاتی ہے یا وہ ہر دفعہ جو ہے وہ پہلے پچھلی چیز کو ریپیٹ کرتی ہے پھر اس کو ریلیٹ کرتی ہے آگے لے کے جاتی ہے. اسپیسیفک کانٹینٹ کے لیے وہ اپنی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو کیسے چینج کرتی ہے، یا ہر دفعہ ایک ہی قسم کی میتھڈالوجی کلاس روم میں یوز ہو رہی ہے، اکارڈنگ ٹو دا کانٹینٹ چینج نہیں آ رہا. تو کانٹینٹ، اس کی نیچر، اس کا سیکوینس اور اس کا فلو، یہ سب چیزیں آپ نے دیکھنا. اس سلسلے میں آپ ٹیچر سے گزارش کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو لیسن پلان بھی دکھا دے، کیونکہ اس نے اس دن جو کور کرنا ہے کانٹینٹ اس کے لیسن پلان میں لکھا ہوا ہوگا. لیسن پلان کو دیکھ کے آپ کو کانٹینٹ اس دن کا تو پتہ چل جائے گا، لیکن کانٹینٹ کا سیکوینس، اس کی آرگنائزیشن اور اس کا جو فلو ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اس کی سمپل سے کمپلیکس کے آنے تک کی جو ٹارگٹس ہیں وہ آپ کو فل کریکلم دیکھنے سے ہی پتہ چلیں گے. تو اٹس اپ ٹو یو، آپ چاہیں تو ٹیچر سے ریکویسٹ کر لیجئے. اگر تو ہمارے پاس نیشنل کریکلم یوز ہو رہا ہوگا تو وہ تو آپ کے سامنے ہیں، وہ تو ایوری ون کے سامنے ہیں، لیکن نارملی اسپیشل ایجوکیشن سیٹ اپ میں ماڈیفائڈ کریکلم یوز ہوتا ہے. تو لہٰذا ٹیچر سے ریکویسٹ کر کے آپ کریکلم کے کانٹینٹس کو دیکھ سکتے ہیں. وہ آپ کو ہینڈ اوور کرے گی، وہ دے گی بالکل نہیں، آپ نے یہ ریکویسٹ بھی نہیں کرنی، کاپی بھی نہیں کرنا، لیکن آپ اس کو دیکھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا پڑھایا جا رہا ہے ان بچوں کو اور کس طریقے سے اس کا جو کانٹینٹ کی آرگنائزیشن ہے اور سیکوینس ہے وہ کیا رکھی گئی ہے. آپ اس پہ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا کیا ریشنل ہے کہ ہم پہلے یہ کیوں پڑھاتے ہیں اور اس کے بعد یہ والا ٹاپک کیوں آ رہا ہے. نیکسٹ چیز جو آپ نے ٹیچرز کی آبزرو کرنی ہے وہ ٹیچرز کا جو کلاس روم آرگنائزیشن اور مینجمنٹ ہے. پہلے میں نے آپ لوگوں سے یہ ذکر کیا تھا کہ آپ لوگ یہ دیکھیں کہ بچوں کی نیڈز کیا ہے، کیا وہ کہیں بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یا کیا ان کو کسی سیکوینس سے بٹھانے کی ضرورت ہے، یا کچھ بچے آپ سے کلوز پروگزیمیٹی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو کلوز پروگزیمیٹی اگر وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور آپ پہلے یہ دیکھ چکے ہیں تو اب اس اسٹیج پہ آپ یہ اسیس کریں گے کہ ٹیچر وہ کلوز پروگزیمیٹی کس طرح دیتی ہے. کیا اس نے چھوٹے چھوٹے گروپس بنا دیے ہیں اور وہ سب میں ریوالو کرتی ہے اور ان کے پاس جا جا کے ان سے بات کرتی ہے، یا ایک ہی ٹیبل پہ اس نے سب کو بٹھا دیا ہوا ہے. تو ٹیچر اپنی کلاس روم کی آرگنائزیشن اور مینجمنٹ کو کیسے کرتی ہے چینج، یا اس کی ترتیب کس طریقے سے لاتی ہے کہ بچوں کی جو کلاس روم آرگنائزیشن کی نیڈس ہیں وہ پوری ہو رہی ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ویل چیئر اور جو ہمارے پاس ڈفرینٹ ادر اسسٹیو ٹیکنالوجی کی چیزیں ہیں ان کے لیے خاص ارینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے. میں ہیئرنگ ایڈ کو کسی ایک ایسی جگہ پہ نہیں کر سکتی جہاں بہت زیادہ شور آ رہا ہے، تو میں نے کلاس روم مینجمنٹ
میں اس بات کا خیال رکھا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ویل چیئر والا بچہ ایزیلی کلاس روم سے باہر جا سکتا ہے، واپس آ سکتا ہے، واش روم جا سکتا ہے، ٹیچر تک پہنچ سکتا ہے، دوسرے بچوں سے بات کر سکتا ہے. اس کے لیے ٹیچر نے کیا ارینجمنٹ کر رکھی ہے یہ آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے. ریپو آف دا اسٹوڈنٹ ود دا ٹیچر اینڈ ریپو آف دا ٹیچر ود دا اسٹوڈنٹ، دونوں چیزیں آپ اس کو دیکھیں گے. پہلے آپ نے بچوں کو آبزرو کیا کہ بچوں کی نیڈز کیا ہیں اور کس طریقے سے بچے جو ہے وہ ٹیچر کے ساتھ کر رہے ہیں. اب آپ نے سارا کا سارا جو فوکس ہے وہ ٹیچر پہ کر دیا ہے کہ ٹیچر کیا کرتی ہے. ٹیچر بچوں سے ایک اچھی ریپو بلڈ اپ کرنے کے لیے، ان کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے، ان کے ساتھ ایک کنیکشن بلڈ کرنے کے لیے کیا اسٹریٹجی یوز کر رہی ہے. وہ ہے یا نہیں ہے، بچے کمفرٹیبل ہیں یا نہیں ہے، یہ ہم نے پہلے دیکھ لیا. لیکن اب بچوں کے ساتھ ریپو بلڈنگ کے لیے جو اسٹریٹجیز یوز ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سی کوئی گفٹنگ چل رہی ہے، ری انفورسمنٹ کے کوئی اور طریقے ہیں، ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کرتی ہے، ان کو شاباش دیتی ہے، حق کرتی ہے، پیار کرتی ہے. یہ ساری چیزیں ٹیچر کیا کر رہی ہے تاکہ اس کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک اچھی ریپو بلڈ اپ ہو سکے. سب سے مین چیز جب آپ ٹیچر کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو آبزرو کر رہے ہوں گے تو وہ یہ ہے کہ وہ کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے وہ کانٹینٹ اسپیسیفک پڑھانے کے لیے. وہ اس دن وہ اس کانٹینٹ کو کیا لیکچر کے تھرو ڈیلیور کرتی ہے، یا پیئر گروپ جو ڈسکشن ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، یا بچوں کو ہینڈز آن پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کرواتی ہے. لہٰذا ایک اسپیسیفک ٹیچنگ میتھڈ جو کہ ٹیچر نے اڈاپٹ کیا ہے اس کانٹینٹ کو پڑھانے کے لیے، اور اس کے ساتھ جو جتنی ارینجمنٹ ہے اس نے جو ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز سوچی ہوئی ہیں اور ان ایکٹیویٹیز کی جو پیس ہے یا ان کا جو سیکوینس ہے وہ کیا ہے. ود ان دوز ایکٹیویٹیز جو ٹرانزیشن پیریڈ آتا ہے اس دوران میں ٹیچر کیا کرتی ہے تاکہ ٹرانزیشن ایزیلی ہو جائے اور وقت جو ہے وہ کم سے کم ضائع ہو. اس دوران میں وہ کون کون سی اسسٹیو ٹیکنالوجی یوز کر رہی ہے. کیا ٹیچر خود ہی کافی ہے یا اس نے اپنے پاس کچھ ہیلپنگ ایڈس رکھ لیے ہیں، کچھ اے وی ایڈس ہیں، کچھ ایون ان کو آن لائن گیمز کروا رہی ہے، ان کو کچھ سافٹ ویئرس کے ذریعے جو ہے وہ کچھ سکھانے کی کوشش کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں آپ اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی سے متعلق جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کریں گے اور اپنی آبزرویشن رپورٹ 3 کے اندر لکھتے جائیں گے. آپ نے جب یہ دیکھنا ہے کہ ٹیچر کیا کیا میتھڈ اڈاپٹ کرتی ہے، کس طریقے سے کرواتی ہے، تو اس میں بہت ہی امپورٹنٹ چیز ٹیچر کی اپنی پرسنالٹی بھی ہوتی ہے. اس کے پرسنالٹی ڈائنامکس کیا ہیں، اس کا لہجہ کیا ہے، وہ کتنی اپنائیت کے ساتھ بچوں کے ساتھ بات کرتی ہے، کتنا سلو پیس پہ چلتی ہے، اس کا ایون لباس کیسا ہے، اس کے بیٹھنے کا طریقہ کار کیسا ہے. یہ ساری چیزیں ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں اثر انداز ہوتی ہیں. لہٰذا آپ نے ان کو بھی آبزرو کرنا ہے. آپ نے ٹیچر کی اس اسٹریٹجی کو بھی نوٹ کرنا ہے کہ وہ بچوں کی یونیک اسٹرینتھس اور ویکنیسز کو کس طریقے سے ایڈریس کر رہی ہے. ہم نے پہلے یہ دیکھا تھا کہ اوکے ہمیں یہ پتہ چل گیا اس بچے کی یہ ویکنیس ہے، جب تک اس کے قریب جا کے اس کو نہ سمجھایا جائے وہ اٹینشن دیتا ہی نہیں ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ٹیچر اس چیزوں کو کیسے ڈاکومنٹ کر رہی ہے. لیکن اب مرحلہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ وہ بچہ جس کے جب تک قریب جا کے اسے نہ بتایا جائے وہ نہیں پڑھتا ہے، تو ٹیچر کیا اسٹریٹجی اڈاپٹ کرتی ہے. کیا وہ اس کو کنٹینیوٹی کے ساتھ لے کے چلتی ہے؟ کیا اس دوران میں باقی بچوں کے ساتھ جو ہے اس کا انٹریکشن کیسا ہوتا ہے؟ کیا اس میں اس کو شفل اگر کرتی ہے تو وہ بچہ کیا بالکل بیٹھ جاتا ہے؟ کیا اس کو سٹل موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ری انفورسمنٹ اسٹریٹجی اس نے سوچی ہوئی ہے کہ نہیں؟ ہے بہت چھوٹی سی چیز، لیکن اس دوران میں ٹیچر اس بچے کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ٹیچر اپنے لیسن کو کس طریقے سے لے کے چل رہی ہے، ٹیچر جو گروپ ایکٹیویٹی چل رہی ہے اس کو کیسے مانیٹر کر رہی ہے، اور ٹیچر باقی بچوں کے ساتھ کیا کر رہی ہے جن کو کہ آپ نے کوئی اور ایکٹیویٹی دے رکھی ہے. تو لہٰذا گروپ ڈائنامکس، انڈیویجول لرننگ اسٹریٹجیز، انڈیویجول نیڈس، اور پلس یہ کہ وہ تمام اس کی اپنی پرسنالٹی کے اسپیکٹس جو کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اوپر اثر انداز ہو رہے ہیں، یہ سب چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کر کے اپنی رپورٹ کو مکمل کرنا ہے. آبزرویشن رپورٹ 3 کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی آپ اس کو ڈسکس کریں گے اپنی ٹیچر کے ساتھ، جس ٹیچر کو آپ نے آبزرو کیا تھا، جس لیسن پلان کو آپ نے دیکھا تھا اور اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ کانٹینٹس کو دیکھا تھا. ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد آپ نے ٹیچر کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے کہ میری سمجھ میں تو یہ چیز یہ ایسے آئی ہے، اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہاں میں کس حد تک درست ہوں یا غلط ہوں. آپ نے پریکٹیکلی جا کے ٹیچنگ نہیں کرنی، لیکن آپ نے ٹیچنگ پریکٹسز کے ہر پہلو کا بغور جائزہ لینے کے بعد اور ڈسکشن کے بعد اپنی رپورٹ مکمل کر لینی ہے. تھینک یو بچوں. اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام 3 آف کورس کوڈ 8329 ختم ہوا. ہم لاسٹ پروگرام آف 8329 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.